इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब दिन, मैं और आप अभी जिस दिन से गुजर रहे हैं ये भी उन्हीं दिनों में शामिल है जो मेरे अल्लाह के यहाँ सबसे खूबसूरत दिन है, सबसे महबूब दिन है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला इसमें जो है ना जहन्नुम से आज़ादी देते हैं। और हज भी होता है माशाल्लाह, जो कि हमारे दीन का एक अहम तरीन रुकन है। तो उसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी कसम खाई, सूरत अल फजर में, वल फजरी व लयालिन अश्र, 10 रातों की। और उलमा ये कहते हैं कि असल में जो 10 रातें हैं ना, वो ये 10 दिन है जुल्हज्जा के, क्योंकि जो अरब सन में रात के बाद दिन आता है। तो इन दिनों की जो अहमियत है वो, मतलब बास के नज़दीक रमज़ान के बारे में भी अल्लाह ताला ने कसम नहीं खाई है, लेकिन इन दिनों के बारे में अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि इन दिनों की कसम। तो और ये कि इसमें नेक आमाल जो है, मतलब हर दिन को यही समझें कि हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। हमें नहीं पता नेक्स्ट ईयर हम में से कौन जिंदा होगा, कौन इस दोबारा से इस अशरे को पा सकेगा। इसलिए जो आज है हम उसमें कोशिश कर सकते हैं और अल्लाह से तौफीक मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक इन 10 दिनों के अमाल सबसे ज़्यादा महबूब हैं। और ये बुखारी की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक किसी दिन में नेक अमल करना इन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब नहीं। साहबे कराम रज़ियल्लाहु अजमाइन ने पूछा, क्या जहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और फिर कुछ वापस ना लाया। तो कितनी बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है। और उलमा ये कहते हैं कि जो रमजान के आखिरी अशरे की 10 रात, मतलब 10 रातों में जो है ताक रातें, उनके बारे में भी मतलब हमें श्योर नहीं होता ना कि कौन सी 27 है या 25 है जिस दिन जो है लैलतुल कदर होगी। लेकिन इन दिनों के बारे में अल्लाह ताला ने हमें एग्जैक्ट मतलब नंबर भी बता दिए कि इस डे से 1 से लेकर 9 तक। और मतलब महीना भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। फिर हमारी बदनसीबी होगी अगर हम फिर इस मतलब इसको पाकर और अल्लाह को राजी ना कर सके, अपने नामा अमाल में नेकियों में इजाफा ना कर सके, अल्लाह ताला की जन्नत का सवाल ना कर सके और जहन्नुम से आज़ादी ना मांग सके। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इसे बेहतरीन बेहतरीन जो है तरीके से इसको गुजारें, और ये कि हर नेकी के मौके को गनीमत जाने। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब नंबर नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला को हमारी नीयत, इखलास, वो चाहिए। और नीयत अच्छे इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ अगर हम छोटा सा भी काम करें तो अल्लाह ताला उसको बहुत बहुत अल्लाह के यहाँ वो अजर पा सकता है। क्योंकि सदक़े के बारे में भी आता है ना कि अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ में लेते हैं और फिर उसको 7 से लेके 700 गुना तक, अल्लाह ताला कभी बेशि माफ करे, उसमें ये कि 7 से लेके अल्लाह ताला उसको 700 गुना तक बढ़ाते हैं। मतलब डिपेंड कि उसकी नीयत क्या थी, उसका इखलास क्या था, उसके हालात क्या थे जब उसने, और जिन हालात में उसने किया। इसलिए हमें इंशाल्लाह अपने अल्लाह ताला से तो हमें अच्छा ही गुमान रखना है कि अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ कर देंगे और हमें तौफीक भी देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया के दिनों में सबसे अफजल दिन जुल्हज्जा के 10 दिन हैं। और अल्लाह की हिफाजत में अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की किसी मस्जिद से निकलने वाला, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकलने वाला और हज की अदायगी के लिए निकलने वाला, यानी 3 किस्म के लोग हैं जिनके अल्लाह ताला उनकी मतलब अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है, उनकी जमानत में होता है। और ये कि जो मस्जिद की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर है मस्जिद की तरफ इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह के ताला ने जो हम पे फ़र्ज़ किया उसकी अदायगी के लिए जाते हैं ना। और जहाद भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया, बाज़ जगह पे तो बिल्कुल ना निकलना बल्कि गुनाह है। और तीसरा जो है वो हज की अदायगी के लिए निकलने वाला। अल्लाह ताला हम सबको नसीब करें और हम सब अल्लाह ताला के घर का दीदार करें और इस अज़ीम फ़रीज़े को अंजाम दे सकें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह के यहाँ उन 10 दिनों से अजमत वाला नहीं और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर यानी तकबीर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। बस हमें कोशिश करनी है कि ज़ाहिर है हम घर का काम भी कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह
और अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता। हम अपने कामों के साथ साथ इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब तक हमें इल्म नहीं होता ना, ज़ाहिर है, इल्म होगा तो अमल होगा। खुद भी करें हम सब मिलकर, और जो लोग नहीं मतलब आ सके या जिनको अवेयरनेस नहीं है, हमारा काम है कि हम खुद सीखें और उसके बाद हम उनको भी दें, ताकि वो भी इस अजर से महरूम ना रह जाएं। क्योंकि बहुत से लोग उस चीज़ को जानते भी नहीं कि ये कितना खूबसूरत अशरा है और इसका अजर और सवाब कितना ज़्यादा है, और कौन से नेक अमाल करने हैं। तो मैं यही आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब जो है वो अपनी इस खैर को दूसरों तक लेकर जाएं, प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत से हाथ पकड़ के उन सबको भी नेकी के रास्ते पर चलाने की कोशिश भी करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिकमत के साथ अल्लाह ताला के दीन की सही बात बताने की तौफीक अता करें। नमाज ज़ाहिर है, सबसे ज़्यादा जो हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ है वो तो नमाज है ना सबसे पहले, क्योंकि वो किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि अव्वल वक्त में अदा करें, खुशी और खुदू के साथ अदा करें, हर वक्त में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें, और इशराक और शाश के नवाफिल, तहज्जुद में तवील क़रात करना, और मर्दों के लिए जमात के साथ नमाज अदा करना। फिर ये कि रोज़ा जुल्हिज्जा का ज़्यादा मतलब रोज़ा तो रखें ज़रूर, सब सब कोशिश करें, इवन अपने बच्चों को भी रखें, मतलब रखवाएं, क्योंकि साहबा कराम के बारे में आता है कि छोटे बच्चों को भी रखवाते थे, और फिर जब बच्चे रोने लगते थे तो उनको रुई का जो वो है, सॉरी उसका ऊन का गोला दे देते थे कि उससे खेलते रहे। असल में तो एक ट्रेनिंग ही कर रहे थे ना, ताकि उनके अंदर भी एक अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की मार्फत पैदा हो जाए। जब इंसान बहुत छोटी उम्र से नेक अमाल करता है, अनकॉन्शियसली भी कर रहा होता है अल्लाह ताला की तौफीक से, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसके दिल को हिदायत की तरफ रखते हैं। और अल्लाह ताला को तो वो नौजवान भी बहुत पसंद है ना, जवानी में उसका दिल मस्जिदों में लगा रहता है और अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है। अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को ऐसा ही बना दे, आमीन। और फिर ये कि कोशिश तो ज़रूर करें कि फर्स्ट जुल्हिज्जा से लेके 9 तक जो रख सकते हैं वो सब रखें, क्योंकि बहुत अजर है। और नहीं है अगर कोई रख सकता, किसी की तबीयत इजाज़त नहीं देती है, कोई भी मजबूरी है, तो एटलीस्ट 9 जुल्हिज्जा का ज़रूर रखें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था ना कि 2 साल के गुनाह अल्लाह ताला, हदीस का मफहूम ये है कि 2 साल के गुनाह इंशाल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है कि माफ़ फरमा देंगे, कि जो गुजर गया और जो एक आने वाला है। तो इस मतलब इतना बड़ा अजर ओनली एक रोजे के लिए ना, हम सब ने इंशाल्लाह कोशिश करने की जरूर रखें, अपनी फैमिली को भी रखवाएं इंशाल्लाह। फिर ये कि ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रख सकते हैं। फिर पीर जुमेरात अगर इसमें आ रहा है तो उसको भी रख सकते हैं। फिर जो कज़ा रोजे हो जाते हैं वो भी रख सकते हैं। और यही है कि उम्मीद है कि अरफा का रोज़ा, आप वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम में, कि अरफा का रोज़ा रखना गुज़िश्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। फिर जो जिक्र और दुआ में, देखिए ना, हर चीज़ में, इबादत में हम वैरायटी पैदा करें ना, तो हमारा दिल अंदर एक यकसानियत, इंसान है ना, एक एक चीज एक ही काम को करते करते उसका नहीं भी बाज़ औक़ात वो कर पाता, तो अल्लाह ताला ने हमें दीन में भी वैरायटी रखी है, ताकि अगर आप नमाज से वो हो गए हैं, चलो आपने पढ़ लिया, अल्लाह ने तौफीक दे दी, अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही तो तस्बीह कर लें, उससे तो बहुत मतलब छोटा छोटा जिक्र कर लें, तहलील और तकबीर और तहमीद का एहतमाम करें, सुबह शाम के अस्कार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो सुबह शाम के अस्कार है ना, वो ढाल है इंसान के लिए ना, वो उनको कभी किसी भी सूरत मिस नहीं करना चाहिए। पर इस्तिगफार और जिक्र की कसरत करना, इस्तिगफार की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो आप वसल्लम के हदीस का मफहूम है वो ये है कि आप वसल्लम फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें 70 से ज्यादा दफा अल्लाह ताला से इस्तिगफार नहीं करता। वो तो गुनाहों से पाक थे, मासूम थे, तब भी 70 टाइम करते थे। तो हमें तो बहुत हमारे गुनाह है, पता नहीं दिन में ही कितने गुनाह कर लेते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इस्तिगफार करें, ताकि अल्लाह ताला गुनाहों को, हमारे जितने गुनाह हैं उनको अपनी बख्शिश के अरेजर से अरेज कर दें, और हमारे नामा अमाल में गुनाह नजर भी ना आए। अल्लाह ताला हमसे दरगुजर फरमाए, क्योंकि असल में हम खुद ही अपने नफ्स पे बहुत जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला तो किसी पे जुल्म नहीं करते, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। बस अल्लाह ताला हमें नफ्स के शर से भी महफूज रखें, इंसानों के शर से भी महफूज रखें। बाज़ औक़ात इंसान के अंदर, ज़ाहिर अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर फितरत रखी है, और जो भी मुसलमान पैदा होता है फितरत पे पैदा होता है, बल्कि हर इंसान ही फितरत पे पैदा होता है। ये उसके माँ बाप होते हैं जो फिर इसको मुसलमान बनाए या यहूदी बनाए। अल्लाह ताला ने तो फितरत पे ही पैदा किया सबको। तो बाज़ औक़ात हम हमारे अंदर
وہ چیزیں برائیاں یہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری جو کمپنی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، ہمارے دوست ہمارے ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں، فون کالز پہ لمبی لمبی، پھر یہ کہ مطلب بغیر بتائے آ جانا، اور اس طرح کی مطلب چیزیں۔ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم ہر چیز کے لیے اہتمام کرتے ہیں نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ریلیٹیو سے بھی ملنا چاہیے، اپنے فرینڈ سے بھی ملنا چاہیے، لیکن جو دن اللہ تعالیٰ نے خاص ہمیں بتا دیے کہ یہ عبادت کے دن ہے، ان کا بے شمار اجر ہے، تو اس میں پھر ہم ٹھیک ہے وقتی طور پہ اپنے آپ کو، جیسے ہم اعتکاف میں کرتے ہیں نا کہ رمضان میں کہ سب سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو بس اس میں یہ کر لیں کہ ہم انسانوں سے کٹ جائیں، اس سے اپنا سوشل میڈیا سے کٹ جائیں، بس اپنے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ذمہ میں کام لگائے ان کو دیکھیں، اور ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی بھی فارم میں، ایون یہ کہ ہم نیکیاں نہیں کر سکتے نا، تو ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ ہم گناہ نہ کریں ایٹ لیسٹ، کیونکہ ہم جو بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خاص دنوں میں جیسے رمضان کریم میں بھی مطلب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اجر نصیب ہوتا ہے، اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا بھی تو زیادہ گناہ بڑھے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ اتنے مقدس دن چل رہے ہیں اور یہ میرا بندہ ابھی بھی اپنے گناہوں کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے درگزر فرما دیں۔ اور یہ کہ درود شریف کی تسبیح ضرور کریں ڈیلی، عصر اور فجر کے بعد تو ضرور کریں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرشتے چینج ہوتے ہیں نا، فجر میں بھی اور عصر میں بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ پوچھتے ہیں ان سے جب جاتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ہم کس حال میں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، تو فرشتے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے تیرے بندے کو ذکر میں پایا، نماز میں مشغول پایا، استغفار میں پایا، تو اس لیے مطلب اگر ہم باقی اس میں اوقات میں نہیں کر سکتے، کوشش تو کرنی چاہیے جتنا میکسیمم کر سکے، نہیں کر سکتے تب بھی ہمیں فجر اور عصر میں تو ضرور ہی کرنی چاہیے تسبیحات، اس کا مطلب اذکار بھی صبح شام کے ضرور پڑھنے چاہیے۔ پھر یہ کہ دعائیں مانگیں مقبول اوقات میں، عرفہ کے دن تو اب خاص طور پہ دعائیں مانگیں، ہر چیز سے جلدی فارغ ہو جائیں، روزہ بھی ظاہرہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو توفیق دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے اسی طرح جیسے ہم رمضان میں افطاری سے پہلے بھی دعائیں مانگتے، تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعائیں مانگی تھی نا عرفہ میں، تو ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زور اور اثر کے بعد زیادہ سے زیادہ نماز مطلب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا کرے، اور عام جو یہ 9 ڈیز ہیں ان میں بھی انشاءاللہ، اور پھر یہ کہ نئی دعائیں اور اذکار یاد کر لیں، تو یہ کہ وہ صدقہ جاری بن جائے گا آپ ہی کے لیے، کہ ایک اچھے کام کو، نیکی کے کام کو ابتدا کی اس میں، اس اچھے عشرے کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، مختلف قرآن کی تلاوت سننا، کہ چلے آپ کام کریں ہم نہیں سن سکتے، بزی ہیں تو اس وقت لگا لیں، قرآن گھر میں بھی برکت ہوگی، بچے بھی سنیں گے، ان کی بھی اچھا ایک اثر پڑے گا۔ پھر یہ کہ حفظ کی دہرائی، اگر اللہ تعالیٰ نے حفظ کی توفیق دی ہے تو اس کی دہرائی کریں، اور نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، آج بھی ہر دن ہمارے لیے ایک نیا دن ہے زندگی کا، ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کر لیں، کوئی ایک آیت ہی یاد کر لیں، جیسے سورۃ بقرہ کا لاسٹ رکوع ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، سورۃ ملک پڑھنی ہوتی ہے، وہ حفظ کر لیں، تو ابتدا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا تو ضرور ہر مسلمان پہ فرض ہے، جس طرح ہمارے اوپر باقی چیزیں فرض ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنا، سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ پھر معنی پر غور و فکر کرنا، اور پھر دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا، کہ جو اس روشنی سے محروم ہے، ہم خود ایک چراغ بنے، اس روشنی کو دوسروں تک لے کر جائیں، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے نا، اور اگر ہم سب مل کے کوشش کریں تو ایٹ لیسٹ ابھی کتنے 13، ہم 13 ہیں، تو 13 چراغ تو جلا سکتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی کنچیاں بنائیں، شر کے تالے بنا دیں کہ جو بند ہو جائیں۔ پھر سب سے جو امپورٹنٹ ہے اس میں وہ ہے تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان کو چلتے پھرتے ضرور پڑھیں، اور یہ تو مطلب بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ مطلب جب فصل الحجہ سٹارٹ ہو جاتا ہے نا تبھی سے پڑھنا شروع کر دیں، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے سلائڈ بھی بنائی ہے، کیونکہ ہمارا بہت کوشچن ہوتا ہے نا کہ کب سے
پڑھنی چاہیے، کیونکہ بعض کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ 8 سے پڑھنی چاہیے، ہاں جو حج کرنے گئے ان کے لیے تو بالکل، لیکن جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو گھر میں، وہ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر وقت کی تکبیر، جیسے تکبیر مطلق کہتے ہیں نا اس کے، جیسے چلتے پھرتے کام کرتے کھانا پکاتے ہم تکبیرات پڑھتے رہیں، اور فضل الحجہ ہی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ تکبیر مقید جو مقید ہے وہ یہ نماز کے بعد، جو کہ مسجدوں میں بھی پڑھتے ہیں نا، جو مطلق ہے نا یعنی ہر وقت کی، وہ کب سے پڑھ سکتے ہیں؟ یکم ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک۔ اور جو مقید ہے وہ کیا ہے؟ یوم عرفہ، یعنی فجر سے، یوم عرفہ کی فجر سے لے کے 13 ذوالحجہ عصر تک، یعنی 8 ذوالحجہ سے سٹارٹ کرتے ہیں حاجی وہاں پہ، اور پھر 13 ذوالحجہ عصر تک جب وہ روانہ ہوتے ہیں پھر مینا سے، تب تک پڑھنی ہوتی ہیں۔ اور جو یہ ہے مطلق، یعنی ہر وقت، وہ ہر کسی بھی وقت کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور جو مقید ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں، اور مرد جو ہے مسجد میں اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، ہوتے یہ کہ ایک مناسب آواز میں پڑھ لینا، بہت اونچے نہ بہت سلو۔ پھر یہ کہ دلیل کیا ہے ان کی جو ہر وقتی تکبیرات ہیں، ان میں کہ عبداللہ بن عمر اور ابو رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں تکبیر بلند کرتے تھے اور لوگ بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح جو تکبیر مقید ہے وہ کیا ہے؟ علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے۔ اور کیوں پڑھی جائیں تکبیرات؟ کا اجر کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی حاجی تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھے، اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ اور جب بھی کوئی تکبیر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنے والا تکبیر کہے، اس کو بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جنت کی خوشخبری ہے۔ اور یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں۔ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ تکبیرات کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے نا، جو دل کو عاجزی اور روح کو بلندی عطا کرتی ہیں۔ اور تکبیرات سنتے ہوئے رب کی بڑائی کو دل سے محسوس کیجیے، یہی بندگی کا اصل ذائقہ ہے۔ مطلب جب پڑھ رہے ہو تو شعوری طور پہ پڑھیں، جس دل میں تکبیر گونجے وہاں دنیا کی پریشانیاں دب جاتی ہیں۔ خود بھی مطلب پڑھ کے دیکھیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت سے معمور ہوتا ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ، تو ایک آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت، ایک مضبوطی آتی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور میں اللہ کی تکبیر کو بلند کروں۔ ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اگر کسی نے ابھی تک نہیں شروع کی تو یہ کہ اپنے کچن میں لگا لیں، کیونکہ ہم لیڈیز کا موسٹلی ٹائم کچن میں بھی ہوتا ہے، فریج پہ لگا دیں تاکہ بچے بھی پڑھیں اور خود بھی پڑھیں، اور پھر دن مطلب ڈے ٹائم میں کسی بھی وقت میں لگا دیں گھر میں، تاکہ پورے گھر میں اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بلند ہوتی رہے۔ کوشش ضرور کریں، اس کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا ان دنوں میں، انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ۔ اب ہم قربانی کی طرف آتے ہیں۔ قربانی کی جو اصل اہمیت ہے نا، وہ کیا ہے کہ کیوں کرنی ہے؟ قربانی جو ہے وہ دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے نا، اور لاکھوں مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں ہر سال، اور دیکھیے اب تک 1400 سال سے لے کے ابھی تک، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہیں نا، لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور قربانی کی عبادت کیا ہے؟ بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کا مظہر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بندہ خود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار کر دیا۔ اور جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال میں یعنی وسعت عطا کی ہے، کیونکہ یہ بہت کوسچن ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے یا کسی کے پاس گولڈ ہے، عورت ایون لیڈیز کے پاس، تو کیا قربانی دینی چاہیے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے نا، اس کے اوپر قربانی فرض ہے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے۔ مگر اگر وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے اور کہ اس کی خود زندگی جو ہے وہ ٹائٹ ہے اور وہ قرض پہ ان چیزوں پہ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی نیت کا اجر ضرور دیں گے۔ ہاں لیکن جو استطاعت رکھتا ہے اور پھر وہ نہ کرے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اس کے وعید ہے کہ وہ پھر ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کوشش کرے جو جس کو بھی اللہ نے وسعت دی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے نا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اور قربانی جو تھی نا، اس کا ہر امت میں مقرر کیا گیا تھا عمل،
بس یہ تھے کہ ہر امت میں طریقہ مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی عطا فرمائی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی۔ چنانچہ حضرت جو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ عرض کیا اور اون میں؟ فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ مطلب اس قدر نیکیاں ہیں۔ کیا ہم کسی اور چیز سے اتنی کثرت سے نیکیاں کما سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں کما سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جس طرح سے عطا کیے ہیں نا، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم آئے بس اس کو کر لیں، جہاں حکم آئے کہ نہیں کرنا وہاں رک جائیں۔ پھر یہ کہ قربانی کا گوشت کھانا، اس کے بارے میں بہت ہوتا ہے کوسچنس کہ کتنا کھانا چاہیے، تو اس میں یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قربانی کرو تو اپنی قربانی کا کچھ گوشت کھایا کرو، مطلب کچھ کھایا کرو، اور باقی یہ کہ غریبوں میں تقسیم کرو، پھر اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ لیکن یہ نہیں کہ انسان مطلب خود اپنی اس کے لیے اتنا زیادہ رکھ لے اور دوسروں کو تقسیم نہ کرے۔ کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے نا کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اونلی عید پہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم بس اتنا تھوڑا ضرورت کا رکھ لیں، جتنا کھا لیں تھوڑا بہت، لیکن یہ نہیں کہ پورا فریج ہی بھر لیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ بیچاروں کو بس تھوڑا تھوڑا دے کے ہم سمجھیں کہ بس ہم نے قربانی اس لیے کی کہ ہم اپنا فریزر بھر لیں اور اگلے سال تک کھاتے رہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں کریں، کیونکہ دیکھیے بہرحال قربانی قربانی اصل میں ہر چیز قربان کرنے کا ہی نام ہے، کہ ہم اپنی ایگو، اپنی ہوس، ہر چیز کو قربان کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر مسلمان کو اس کی توفیق سے، یعنی اللہ کی توفیق سے قربانی کا جانور اس کے نام پہ ذبح کرنے کی توفیق مل جائے، تو اسے پھر اس کا گوشت کھانے کی رغبت بھی ہونی چاہیے، مطلب کھانا چاہیے، اس میں اچھا ہے، افضل ہے کہ خود کھائیں، دوسروں کو بھی پکا کر کھلائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے، پھر حکم دیا کہ ہر ایک اونٹ سے، یعنی گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لایا جائے، پھر اس سے ایک ہنڈیا میں پکایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ گوشت کھایا اور اس کا شوربہ نوش فرمایا۔ مطلب 100 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی قربانی کی تھی، لیکن ہر ان میں سے ایک ایک ٹکڑا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، ایک کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ پھر بعض اوقات نا ہم اس میں بھی بہت زیادہ دکھاوا اور ان چیزوں میں ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بھی یہی روایت ہے کہ جو ٹھیک ہے افورڈ کر، آپ کا دل کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نیت کو بہتر جانتے ہیں، اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے ہم دوسروں کو جج کریں۔ اصل چیز تو یہ کہ ہمیں اپنے منہ کو بند رکھنا ہے، ہمیں کسی کی اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا دوسرا انسان اللہ رب العزت کے ہاں کتنا محبوب ہے، اور ہمارا پتہ نہیں وہی کوئی چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ ہو جائے کہ ہمارے تمام اعمال کو ضائع کر دے۔ اس لیے ہاں یہ کہ خود سے بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اس کو پھر دکھاوا نہیں کریں، سب سے ڈسکس نہیں کریں میں نے اتنے کا لیا اتنے کا لیا، کیونکہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہم اپنے اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں نا۔ کیا ہمیں لوگوں کی جو ہے واہ واہ چاہیے، یا لوگوں سے کوئی ستائش اور تعریف چاہیے؟ نہیں نا۔ تو بس جو اللہ نے کیا تو اللہ نے دیکھ لیا، اس کے لیے کوئی مطلب کوشش یہی کریں، مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ڈسکس بھی نہیں کریں کہ ہم نے اتنے کیے اتنے کا لیا، نہیں کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ مال دیا اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ کریں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جو کہ بخاری کی حدیث ہے، تو اس سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وسعت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا۔ لیکن بس اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو، ہر نیک عمل سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو اپنے چہرے کے دیدار کے لیے قبول کر لیں، اور ہمارا عمل جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اور کسی کو اس کا حصہ نہ مل جائے، شیطان اس سے اپنا حصہ اچک کر نہ لے جائے۔ قربانی کا وقت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ والے دن فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر دی وہ دوبارہ ذبح کرے۔
یہ ہے کہ قربانی کا جو صحیح وقت ہے وہ یہ ہے کہ اب انسان عید کی نماز پڑھ کے آ جائے تو اس کے بعد پھر وہ قربانی کرے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی سنت ہے کہ جیسے ہم عید الفطر میں کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے سنت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا کر پھر عیدگاہ جایا کرتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں عید کی نماز سے واپس آ کے پھر مطلب قربانی کا گوشت کر کے پھر کھاتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی جب تک قربانی مطلب ہو نہ جائے تب تک کچھ بھی نہیں کھاتے۔ تو وہی بات ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس کو ضرور سمیٹے، کوشش کرے کہ وہ اس کو پا لے۔ پھر یہ کہ قربانی کا گوشت کرنا جو ہے وہ ذخیرہ کرنا درست ہے نہیں، ذخیرہ کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے ابھی بات کی کہ یہ نہیں کہ ہم سارا ہی پھر ذخیرہ کر لیں۔ ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب کچھ ذخیرہ کر لیتے ہیں لیکن اس کو پھر نہیں بنا پاتے، یا یہ کہ ایک آپ نے زیادہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے زیادہ جانور جو ہیں وہ ذبح کیے اور آپ کے پاس ظاہر آپ کا اپنے جو پورشن تھا وہ کافی زیادہ تھا، تو یہ کہ منع نہیں کیا گیا، لیکن افضل یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کو آسانیاں دیں، دوسروں کو کھلانا بہرحال سب سے زیادہ کھانا کھلانا اجر اجر عظیم کے کاموں میں سے ہے۔ اس میں بھی یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جو ہے انہوں نے پوچھا کہ ہم مطلب ہم نے کتنے دن مطلب اس کو کر سکتے ہیں، اس کا حدیث کا مفہوم جو تھا وہ یہ تھا کہ کتنے دن ذخیرہ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں نا۔ تو آپ سے فرمایا اس کا مفہوم بھی یہی تھا کہ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں اور فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آگاہ ہو جاؤ بے شک یہ ایام کھانے پینے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھی کرو، کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر یوم عرفہ کے دن کی طرف آتے ہیں۔ یوم عرفہ کی فضیلت اور اہمیت تو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ اس دن میں آزاد کرتے ہیں انسانوں کو جہنم سے، اور ظاہر سب سے بڑھ کر تو اس دن حج کا جو ہے اہم ترین فریضہ وہ انجام دیا جاتا ہے، اور اس سے یہ کہ روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ سارے حاجی تو نہیں رکھتے کیونکہ وہ اپنے وہاں حج کے ارکان پورے کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو گھر میں ہیں، ہم ضرور روزہ رکھیں، 9 ذوالحجہ کا، اور اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں، کیونکہ ایک سال یعنی ایک گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ کہ یوم عرفہ کی دعا کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ ہمیں کیا ذکر کرنا چاہیے اس دن، تو علماء یہی کہتے ہیں، بہت زیادہ کثرت سے کہتے ہیں کہ جو ہے یوم عرفہ کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ کثرت کریں، کثرت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوم عرفہ کو دعا ہی مانگی تھی نا، بہت زیادہ دعا مانگی تھی، تو افضل دعا ہے یوم عرفہ کی دعا ہے، اور وہ سب سے افضل جو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جو مطلب مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ یہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ہمیں ذہن میں آتا ہے نا کہ عرفہ کے فضائل کیا ہے، مطلب کیوں ہے عرفہ اتنا امپورٹنٹ، تو ظاہر سی بات ہے حج ہے، پھر یہ کہ اس دن دین اسلام کی تکمیل ہوئی، نعمتوں کا اتمام ہوا۔ صحیح ہین میں یعنی صحیح ہین مینس کے جو اس کی حدیث کی صحیح والی بکس ہیں، اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سے یعنی حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملتکم الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا یعنی کامل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھرپور مطلب وہ بھی بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہمیں اس دین اور جگہ کا بھی علم ہے، جب یہ آیت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے، عرفہ میں وقوف کرنے والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں، اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں۔ ظاہر ہے ایون جو حاجی وہاں پہ ہوتے ہیں وہ بھی اونلی
حج کے ارکان اپنے پورے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ بھی ظاہر 10 ذوالحجہ سے لے کے 13 تک تو نہیں روزے رکھتے ہیں نا، کیونکہ ان میں اشراق سوری ایام تشریق ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، پھر یہ کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ مینا میں قیام کرتے ہیں کہ ان کا وہ مست ہوتا ہے، بعض 13 کی اثر کے بعد نکل آتے ہیں اور بعض 12 کو بھی نکل آتے ہیں، تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے کھاتے بھی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی یہ آیت جمعہ اور عرفہ والے دن نازل ہوئی، اور یہ دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں، یہ ایسا دن ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور عظیم الشان اور مرتبہ والی ذات قسم والی ذات کی قسم، یعنی عظیم الشان والی چیز کے ساتھ اٹھاتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یعنی عظیم الشان ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی قسم بھی اسی طرح ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یوم مشہود یعنی حاضری کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا وشاہد و مشہود، یعنی البروج میں حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ نبی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم موعود یعنی قیامت کا دن، اور یوم مشہود عرفہ کا دن، اور شاہد جمعہ کا دن، یعنی تینوں دن بتا دیے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ یوم موعود ہے، صحیح، اور مشہود کون سا ہے، عرفہ کا دن، اور شاہد جمعہ کا دن، اور اسے بھی ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور پھر بس یہی ہے، اصل میں تو سارے دن ہی عبادت کے دن ہے، اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے دن ہے۔ کیونکہ روزے کے بارے میں بھی جب پوچھا گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حاجی کیوں نہیں رکھتا، یعنی حاجی کے لیے رکھنا مستحب نہیں ہے یہ روزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ ترک کیا تھا، اور یہ بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یوم عرفہ کے دن جو ہے نا، لہذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں۔ پھر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتے جتنی یعنی اس دن میں دیتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے پاس گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں، دیکھیں نا کتنے، اور باقی دیکھیں کیونکہ 8 ذوالحجہ سے چلے جاتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ظاہر اس طرح سے نہ آپ وہاں شاور وغیرہ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اتنی زیادہ دنیا ہوتی ہے کہ آپ کے لیے مطلب فیزیبل نہیں ہوتا چینج کرنا اور بار بار شاور لینا، تو پسندیدہ ہے لیکن وہاں یہ کہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو واش روم بھی جانا ہوتا ہے تو آپ کو بہت لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے اس دوران گرمی بھی ہوتی ہے، گرمی بھی بہت شدید ہوتی ہے، خاص طور پہ جب گرمی میں گرمی میں سوری حج آتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا پسینہ آتا ہے، اتنا پسینہ آتا ہے کہ انسان نے جو عبایا پہنا ہوتا ہے وہ بھی سارا بھیگ جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے نا، اور ظاہر ہے اس پہ زمین پہ انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں ظاہر ہے بیڈ تو نہیں ہوتے، بالکل چھوٹے چھوٹے سے میٹرس ہوتے ہیں، انہیں پہ انسان بیٹھا اللہ کی عبادت کرتا ہے، انہیں پہ اپنا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ لیتا ہے، کہ اتنی خلقت ہوتی ہے کہ ظاہر اس وقت تو مسجد بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو عرفات کا میدان ہے اس میں ہی آپ کو وقوف عرفات کرنا ضروری ہے نا، اور وہیں پہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جن کو مسجد نمرہ میں جگہ مل جاتی ہے وہ مسجد نمرہ چلے جاتے ہیں، لیکن سر اس کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، باقی سب لوگ تو ارد گرد کے پورے میدان میں کہیں تو ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، کہیں ٹینٹ بھی نہیں لگے ہوتے، سارے اتنی خلقت ہوتی ہے، اور وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، تو ظاہر پھر اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے مطلب اس حال میں ہے کہ ان کے ظاہر گرد آلود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ کتنے پسند ہے نا، جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فخر کریں فرشتوں کی محفل میں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ابھی بھی ہم بہت کچھ گین کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام اعمال کو کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عہد کر سکتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے کا نا، کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان مبارک دنوں کو ضائع نہیں کرنا،
فضول باتوں سے اور بے مقصد کاموں سے ہمیں بچنا ہے، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے، اچھی اور فائدہ مند جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، نافع علم اور اچھی باتیں دوسروں تک پہنچائیں، اپنے وقت کو ذکر، قرآن اور نیکیوں سے بھر دیں، اور کیا سوشل میڈیا اور وقت کو جو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بس ہم کو احتیاط کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم لوگ اپنے اپنے جسے کہنا چاہیے نا کہ جتنا ہم خود احتسابی کر سکتے ہیں، خود احتسابی کا عمل جو ہم خود اسے گزر سکتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں گزار سکتا، کیونکہ ہم خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ایک مومن کے لیے تو ضروری ہے کہ جب وہ رات کو سونے پہ جائے تو اپنا محاسبہ کرے، وہ اس کا جو پورا دن تھا اس میں کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا، کتنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کیے، کتنے نافرمانی کے کام کیے۔ اور ان دنوں میں ہم ہر روز اپنی ایک چھوٹی سی چیک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ آج کوئی فضول کام چھوڑا، کم از کم کوئی ایک اچھی اسلامی چیز پڑھی اور سنی یا پھر اس پہ عمل کیا، اور پھر یہ کہ کوئی ایک نیکی دوسروں تک پہنچائی، اور اپنے گناہوں پہ استغفار کیا، سوشل میڈیا کا وقت کم کیا، اور روزانہ کیا ایک اچھا عمل بڑھایا، سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا۔ اور کیونکہ اصل میں کیا ہے کہ جو محاسبہ ہے نا وہ انسان کو پھر موٹیویٹ کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے وہ اپنے نفس کے خود اصل میں اپنے نفس کے آگے خود اپنے آپ کو شرمندہ کر رہا ہوتا ہے، انسان ڈیگریڈ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بہت ضروری ہے، اگر وہ انسان نہیں کرے گا تو اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سی بات اور ایک سچی توبہ جو ہے وہ ہماری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا آنسو جو ہماری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے ٹپک جائے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آ جائے اور وہ ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ ہمیں ان مبارک دنوں کی قدر کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق جو ہے وہ مطلب کوشش کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مل جائے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ پھر یہ کہ اور چھوٹے چھوٹے ہم ٹاسک خود بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کروا سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا صدقہ باکس بنا سکتے ہیں جس میں ایوری مارننگ فجر کے وقت ہم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے 1 روپی 2 روپیز کا کوئن دے سکتے ہیں، کہ تاکہ بچوں کے اندر ایک اچھی ہیبٹ ڈیولپ ہو، اور ظاہر ہے جب اتنے اچھے ڈیز میں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باقی دنوں میں بھی توفیق دیں گے۔ پھر یہ کہ کسی کو، کوئی آپ کے گھر کے پاس کوئی نیڈی رہتا ہے اس کو کوئی راشن دے دیں، کوئی کھانا دے دیں، آٹا چاول دے دیں، اور پھر اسی طرح سے اور صاف پانی ہی کئی مسافروں کے راستے میں رکھ دیں، کیونکہ بعض اوقات بہت ظاہر گرمی میں خاص طور پہ ایون پرندوں کے لیے اس کو کوئی کھانا جو ہمارے بچ جاتا ہے اور ہم یوز نہیں کرتے اس کو کسی برتن میں رکھ کے وہ رکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کھائے، پھر پانی کسی برتن میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ سب چیزیں تو ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس گندم نہیں ہے، چاول نہیں ہے یا پانی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں کی تعظیم کریں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت ملے، اور پھر جو باقی کا بات کا وقت ہے جو 10 دن کے گزرنے کے بعد، وہ ہمارا نفس عادی ہو جائے ان نیکیوں پہ عمل کرنے کا، اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، 10 دن کر لیتے ہیں، 15 دن کر لیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے، انکانشیسلی بھی پھر ہمارا جو ہے وہ کرنے کا مطلب دل ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح ہے جیسا ہم روزے رکھتے رہتے ہیں، 30 ڈیز تک روزے رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور پھر جب روزے مطلب مکمل ہو جاتے ہیں تو ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے نا تو مطلب کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے انسان کو تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا، اچھا ہاں نہیں روزہ نہیں ہے، آپ کھا لینا چاہیے نا۔ تو اسی طرح سے ہے کہ ہم باقی بھی جتنے بھی ایون نماز پڑھنے کے بارے میں یہ ایکسپیرینس آپ سب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کہ جو انسان بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے، کہ نہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوتے میں بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو خواب بھی نمازوں کے آ رہے ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک نیک انسان جو کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، نمازیں بہت پڑھتا تھا نا، تو وہ قبر میں جب جائے گا نا، تو وہ جب وہاں کو مطلب چھوڑ کر آ جائیں گے، تو جب بھی نمازوں کا ٹائم ہوگا یا اس کو ہوگا میں نماز پڑھ لوں، میں نماز پڑھ لوں، تو میری نماز کا وقت نہ چلا جائے، تو پھر فرشتے یہ کہیں گے کہ بس اب تمہارے لیے راحت ہے، امن ہے، جتنی پڑھنی تھی نا وہ دنیا میں پڑھ چکے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں جو اہل القبور ہیں ان سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں
जो आज ना वापस आ सकते हैं, ना वो नमाजें पढ़ सकते हैं, ना वो सदका कर सकते हैं, ना कोई और नेक अमल कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिंदा हैं, तो हमें क्या करना है? हमें अपने आज को बेहतर करना है। कल का हमें नहीं पता कि कल का जो सूरज है वो हमें देखना नसीब होगा भी या नहीं होगा। इसलिए जो आज है, हम अपने आज को बेहतर करें, कोशिश करें, एफर्ट करें कि हम गैर मतलब गैर जरूरी चीजों से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लें, खासतौर पे इन 10 दिनों। जो ज़रूरत की और जो ज़ाहिर है घर की अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दी हैं उनको अदा करें। लेकिन उनको भी इबादत बना सकते हैं, अपने ज़ुबान से जिक्र कर सकते हैं। फिर ये कि अगर आप बाज़ औक़ात इंसान बहुत टायर्ड हो जाता है, ज़ुबान से भी उसको कुछ नहीं पढ़ना चाह हो रहा होता, उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती, तो कैसेट लगा दें, मोबाइल में लगा दें, तकबीरात लगा दें, अल्लाह का कलाम लगा दें। तो देखिए, एक तो एक आपका दिल सुन सुन के ना इंसान की तबीयत भी फ्रेश हो जाती है। दूसरा ये कि काम भी पता नहीं चलता इंसान को। फिर कोई अच्छा लेक्चर लगा लें। लेकिन कोशिश करें, एफर्ट करें, इन दिनों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें। फिर यौम अरफा जो है उसके लिए तो स्पेशल अभी से मतलब ज़रूर तैयारी करें कि हम सबको रोज़ा भी रखना है, और उस दिन कोई ऐसे लंबे चौड़े खाने नहीं बनाने हैं। जो भी ज़ाहिर है ईद के भी जो काम होते हैं, ज़ाहिर है ईद की नमाज के लिए लेडीज़ को कम मर्दों के कपड़े रेडी करें, कुछ भी करना है तो वो पहले कर लें, थोड़ा थोड़ा करके कर ले। लेकिन योम अरफा को जो है वो दुआ मांगे, ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगे। और आप मतलब कोशिश करें, अगर आप खुतबा सुन सकते हैं तो उससे भी आपके मतलब हम उस पे एक रूह के अंदर मतलब वो होता है, एक इत्मीनान, एक खुशी होती है, और इंसान बेख्तियार दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह ताला ये कितने खुश नसीब बंदे हैं तेरे जो अभी योम अरफा में हैं और तूने उन्हें अपने दर पे बुलाया, हमको भी तौफीक दे कि हम भी उस घर जा सकें, अपने हज को कर सकें, उम्रा को कर सकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे, हमारे आमाल को भी इस काबिल बना दे कि हम अल्लाह ताला की इबादत को क्वालिटी के उससे जो है ना वो कर लें, इंशाल्लाह। जी सिस्टर मदिया कुछ कहना चाह रही हैं? आई थिंक कुछ आपने लिखा है, लेकिन सॉरी मुझे समझ में नहीं आया। कुर्बानी करने का आप माइक लेके पूछ सकती हैं, जो भी आप पूछना चाहें ना। जी आप सिस्टर उनका माइक अगर अनम्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर वो मदिया। मैं पूछ रही थी कि 8 से जो 13 तक पढ़ने, ये वो कौन से पढ़ने जो हमें 13 के असर तक पढ़ने। और दूसरी बात है कि जो कुर्बानी करवाते हैं उनको बाल और नाखून कहते हैं कि नहीं काटने चाहिए, तो उसकी क्या वो है, वजह है, वो पूछना था। असल में उसमें भी आपसे सबसे बात तो ये है कि आप सल्लम की सुन्नत है ना, कि आप सल्लम ने हुक्म दिया है और उसका अजर है। क्योंकि जो लोग नहीं भी कर सकते कुर्बानी, बहुत से लोग हैं जैसे हमारे बच्चे या सब लोग तो फर्दन फर्दन कुर्बानी नहीं करते ना, और या बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो कुर्बानी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए देखिए अल्लाह ताला कितने गफूर और रहीम है ना, कि उनको भी उसका अजर मिल जाए। ठीक है, इस वजह से कहा गया है कि आप जब चांद नजर आने से पहले पहले नाखून, जो लोग कुर्बानी करें वो भी नाखून और मतलब न तराश लें पहले ही, और जो नहीं कर रहे वो भी कर लें ताकि उनको भी अजर मिले। असल चीज तो है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को भर भर के अजर और सवाब देना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम ले सकें। जहाँ तक आपने उसका तकबीरात का पूछा था ना, तो देखिए दो तरह की है ना तकबीरात, जो है एक है मुतलक, जो हर वक्त मतलब उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, और वो यकम जुल्हिज्जा से लेके 13 जुल्हिज्जा की असर तक पढ़ सकते हैं। और दूसरी जो है वो मतलब मुकय्यद, मुकय्यद मीन्स कि कैद से है ना, मुकय्यद का वर्ड, कि उसी वक्त में पढ़नी होती है और वो नमाज के बाद पढ़नी होती है। और वो जो है वो जुल्हिज्जा यानी यौम अरफा कि फजर से लेके 13 तक, और बाज के नजदीक ये कि 8 जुल्हिज्जा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यौम अरफा से 13 तक तो पढ़नी ही है। ठीक है, और ये जो मुकय्यद है वो हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ी जाएंगी, जबकि मुतलक जो है वो किसी भी वक्त कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है मदिया, समझ आ गया आपको?
हर वक्त पढ़ सकते हैं जी, बिल्कुल। हर वक्त पढ़नी है। पढ़ने से मुराद ये कि वही बात है ना कि देखिए अभी हमने पढ़ा कि जन्नत की खुशखबरी है ना। हाँ, किसी भी वक्त आप पढ़ लें, कैसे भी उसमें जो भी आप काम कर रही हैं, हर वक्त पढ़ सकते हैं, ठीक है उनको। और जाहिर अल्लाह ताला की किबरियाई है ना, तकबीरत असल में क्या है, अल्लाह ताला की जो किबरियाई का ऐलान है। और जब इंसान बार बार अल्लाह ताला की उसका मतलब उसकी अल्लाह ताला की वहदानियत का, अल्लाह ताला के बड़ा होने का वो इकरार करता रहता है, तो जाहिर वो अपने अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाएगा अल्लाह के तौफीक से, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का कंप्लीट हो गया। कोई और सिस्टर जो है वो कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकती हैं इंशाल्लाह, फिर हम नहीं तो वाइंड अप करते हैं उसको। हाँ जी, देखिए जी सिस्टर, आई थिंक सो सुभाना, असल में हमारे दीन में कोई भी सख्ती नहीं है। एक चीज है कि जो वक्त और हालात के पेश नजर की जाती है, ठीक है। और इसमें देखिए कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मनाही कर दिया गया कि आप काट नहीं सकते, लेकिन हाँ फजीलत बयान कर दी गई कि अगर नहीं काटेंगे तो ये अजर मिलेगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई नियत किसी ने की कि हाँ अल्लाह ताला की तौफीक से मैं नहीं काटूंगा बस, और काट लिया जैसे पहले ही, और फिर उसको कोई ऐसी, जैसे भी आपने कहा कि नेल टूट गया और उसको चोट लग गई, तो उसमें तो हुक्म में नहीं आएगा ना, वो तो इस्तरारी में आएगा। क्योंकि हमारे दीन में यही है कि जब कोई इस्तरारी कैफियत होती है ना तो फिर हुक्म भी बदल जाता है। वो सेम इसी तरह है कि जैसे जो है वो हराम खाना मना किया गया है ना, लेकिन फिर साथ ही अल्लाह ताला जो है फरमा देते हैं कि जब इल्ला ये कि अगर कोई ऐसे इंसान को ऐसी मुश्किल पेश आए कि उसकी जान को खतरा हो जाए, तो फिर जरूरत के तहत भी खा सकते, जरूरत के तहत ओनली, दिल में लेकिन इरादा ना हो, नियत ना हो, लेकिन जाहिर है कि उसकी वो हलाक हो जाएगा, उसके पास और कुछ अवेलेबल नहीं है, तो वो भी खा सकते हैं। तो ये हर अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं हर उस पे नाफिज होते हैं कि जो चीजें वक्त और हालात जैसे जैसे चेंज होता है उनके हुक्म भी चेंज हो जाते हैं। और उम्मीद है इंशाल्लाह तो कि उसमें कोई भी उसके अजर में कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। कोई और सिस्टर कोई और क्वेश्चन करना चाहेंगे, नहीं तो फिर हम अपना जो है वो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सिस्टर सभी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने एक बात ही पूछनी थी कि जो घर में कुर्बानी करते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, जाहिर है वही कुर्बानी करते हैं। तो जी जी। घर में वाइफ भी होती है, बच्चे भी होते हैं, तो सबके नाम की कुर्बानी जरूरी है या बस जैसे कि वो मैं कहती हूँ अक्सर अपने हस्बैंड से, मेरे नाम से भी तो हम्म कर दें कभी कुर्बानी। हम्म। तो यानी कि ये अ, जरूरी है कि सबके नाम की हो, हम्म, अलग अलग बच्चों की नहीं उनकी नहीं नहीं, अपनी? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इसके बारे में ये है कि ये बहुत ज्यादा आजकल ये चीज वो आ रही है। और खास तौर पे कल भी मुझसे किसी ने पूछा कि उनको कहा किसी ने कि आपके पास ज्वेलरी भी है और आपके नाम एक छोटा सा प्लॉट भी है, तो आपको ना कुर्बानी करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर जितना अल्लाह ने थोड़ा नाकिस इल्म दिया, फिर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ भी डिस्कस किया ज़ाहिर हदीस और उसकी रोशनी में। तो फिर वो यही है कि जब देखिए साहबे कराम के दौर में एक ही कुर्बानी करता था ना पूरे फैमिली हम्म, की तरफ से, ना तो इतना हम्म, ज्यादा कसरत से होता था कि सबकी तरफ से अलग अलग कर दी जाए। क्योंकि ये इसकी हदीस है ये कि अता बिन यसार फरमाते हैं कि मैंने अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप लोगों को यानी आप लोगों की कुर्बानियाँ कैसी होती थी, तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदमी अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बानी करता था, तो इसे अच्छा, सारे घर वाले खाते और लोगों को खिलाते। फिर लोग फख्र मुबाहात करने लगे, तो मामला ऐसा हो गया जो तुम देख रहे हो। सही। हम्म, मतलब देखिए अगर कोई बहुत खुशी से कोई करना चाह रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के रिसोर्सेज नहीं है या कोई, क्योंकि देखिए इसमें बाज़ औक़ात ना बहुत ज्यादा फिर उसमें भी आ जाती है रियाकारी में कि सभी अपनी तरफ से कर रहे होते हैं और फिर उनकी कीमतों को शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, फिर उनकी बकरों की हम्म, इवन पिक्चर्स को शेयर कर रहे होते हैं। असल चीज क्या है कि सुन्नत को फॉलो करना ना। सही। देखिए जी। इसी तरह है ना, जैसे हम नमाज की सुन्नत अदा करते हैं, क्या हम नमाज की सुन्नत अदा करने से पहले पूरे लोगों से डिस्कस करते हैं? नहीं ना। बिल्कुल। इसी तरह
یہ بھی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو اگر ہوں آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کے ریسورسز اجازت دے رہے ہیں، اور آپ کے شوہر بھی خوشی سے، وہی بات ہے، اگر وہ خوشی سے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلو کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، آپ کریں، انشاءاللہ اللہ کے گھر سے اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہے، جو بھی حالات ہیں وٹ ایور، تو ہوں انشاءاللہ جو وہ قربانی کرے نا، انشاءاللہ اس کا اجر پورے گھر والوں کو ملے گا، انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ کیونکہ نا اس چیز کو ہم، یہ آج کل بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے یہ والی بات نا، صحیح۔ کہ مطلب ہوتا ہے کہ عورتوں کو بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ کر لیں، اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ اس کو مسئلہ صحیح نہیں بنائیں، صحیح؟ ٹھیک، جیسے کہ کہ آپ خواتین کچھ آج کل کما بھی رہی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، ان کے پاس اپنے پیسے ہوتے ہیں تو وہ کر سکتی ہیں ان پیسوں سے۔ ہاں، وہ اگر وہ کرنا چاہیں ان کی خوشی ہے، خوشی ہے مطلب، لیکن ہاں اس میں بھی دیکھیے دو چیزیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کما رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو مرد ہے نا وہ جی ان کی اتنا وہ نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے قربانی نا اس وقت میں، جب صحیح۔ عورت کے پاس لیکن پیسے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ان کے اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، اللہ کا بیشی معاف کرے، کہ جب تک جو گھر کا سربراہ ہے نا ہوں وہ قربانی نہیں کرے گا نا، اس عورت کی بھی قربانی نہیں ہے، اچھا کیونکہ اچھا، جو گھر کا سربراہ کا ہے وہ مرد ہوتا ہے نا، بالکل وہ اگر وہ قربانی کر رہا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنی خوشی سے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ دونوں میاں بیوی مل کے کچھ ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں، لیکن وہ ہوں اس چیز سے دستبردار ہو جاتی ہے کہ آپ پہ فرض ہے آپ کریں، کیونکہ مرد پہ ہوتی ہے نا، صحیح اور وہ بھی اس صورت میں جب ریسورسز آپ کے پاس ہیں، صاحب استطاعت ہیں اچھا آپ۔ ٹھیک لیکن اس مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر سربراہ نہیں کر رہا اور عورت جو ہے وہ خالی کرتی جائے، وہ بھی نہیں ہے الاؤڈ۔ اچھا اچھا ٹھیک اصل چیز تو یہ ہے نا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے نا، بالکل بالکل تو دیکھیے وہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جیسے حج پہ بھی بہت سے لوگ اتنے ifs اینڈ بٹس کرتے ہیں کہ محرم اگر نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوں قصور ہے، ہم کیا کریں، ہمیں گروپ سے ساتھ جائیں، تو اصل ساری، تو ہماری استاد تھی نا وہ ایک بات کہا کرتی تھی کہ اصل ہماری جو کامیابی ہے وہ اس چیز میں ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہے نا بس ہم وہ کر صحیح لیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے نا بس ہم اس سے رک جائیں، ہمیں بہت زیادہ ifs اینڈ بٹس نہیں کرنے چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ صحیح پرابلم بہت کریٹ ہوتے ہیں پھر۔ بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک، جزاک اللہ۔ آمین بھیا کی۔ کوئی اور سسٹر کوشچن کرنا چاہیں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ بس قبول کر لیں جو بھی ہم نے ٹوٹا پھوٹا مل کر دیکھا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کو بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق دیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اپنے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کا بھی نیکی کے راستے پہ چلانے کا ذریعہ بن جائیں۔ اصل مقصود تو یہ نہیں ہے کہ ہم خالی اکیلے ہی جنت میں چلے جائیں، یا اللہ کے ہاں ہم بس ہمارا ہی مقام ہو جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں نہ تو مقامات کی کمی ہے، اور اللہ کی جنت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، ایک جس کے پاس ایک انگوٹھے جتنا نور ہوگا نا اس کی بھی جنت اتنی وسیع ہوگی کہ اس کو دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور جو تو بہت ہی اللہ کے مطلب نیک بندے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کتنے درجات بڑے دیں گے اور کتنی بڑی بڑی جنتیں دیں گے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں، ہم سب کے عمل کو اللہ تعالیٰ درست کر دیں اور ویسا کر دیں جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے پسند فرماتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، ڈھیروں پیار، اور پیش کی عید مبارک، زندگی رہی تو انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اگر ہو سکا عید کے پہلے، لیکن یہ کہ سب لوگ ظاہر اپنے اس میں بزی ہوتے ہیں، کوشش دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور سب سے بڑھ کے یہی دعا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، کہ اللہ تعالیٰ میں اب بہترین اپنی عبادت کرنے کی اور اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق دیں، کیونکہ اس اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی علمکم و عملکم و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔